अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक बयान लेकर हाजिर हुए। बयान को फरमा रहे कारी अनीम मुल्तानी साहब। बयान को पूरा सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। चलो चलते हैं बयान की ओर। खुदावंद करीम ने मकाम शहादत तो बड़ा ऊंचा रखा है, लेकिन परवरदिगार आलम ने अजमतों के लिहाज से सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो नवाजा, फरमाया पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद शुहदा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन, फरमाया सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे शहीदों के सरदार हैं। अभी ये तो मेरी तेरी गलती है, ये गलती तेरी नहीं बल्कि मेरी है। मैंने तुम्हें अमीर हमजा का मकाम ना बताया, पैगंबर के चचा की अजमत ना बताई, पैगंबर की चचा का मर्तबा ना बताया, दिन कभी ना बदलाया, महीना कभी ना आया। खुदा की कसम, और तुम मुसलमान कहलाते हो। आज तक लोगों ने पैगंबर के प्यारे चचा का यौम ने कभी यौम नहीं मनाया। इस अजमत के साथ दीन और इस्लाम कबूल फरमाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम मोहतरम में तशरीफ फरमाए, अकेले बैठे हैं। अबू जहल सामने से आया और आके कहने लगा, क्या प्रोग्राम बना रहे हो, क्या स्कीम सोच रहे हो, क्या मंसूबा बंदी हो रही है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। जालिम ने पत्थर उठाया, आमना के दुर्रे यतीम के सर में दे मारा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलूम है। साथी नहीं, फौज नहीं, लश्कर नहीं, जमात नहीं, तने तन्हा है, गुर्बत है, इफलास है। सर से लहू की धार तो छूटी मगर खामोश रह गए। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला शाम को अपने घर पे तशरीफ लाए। सामदी कहने लगी, तुम्हें मालूम भी है आज मक्के की चौधरी ने तेरे यतीम भतीजे को मारा है। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त न कर सके, उसे उठाई हरम मोहतरम में जा पहुंचे। देखा अबू जहल बैठा है, जाकर के कमान सर में मारी, लहू की धार निकाल दी और कहा, तुमने मेरे यतीम भतीजे को अकेला समझा है, तुमने लावारिस समझा है, तुमने बेवारसा समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा, बेकस बेकस समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा है। खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे भतीजे की तरफ तुम आंख नहीं उठा कर देख सकते। आज इन हजरात की शान में गुस्ताखी करना बड़ा आसान है, सहाबा किराम की बेअदबी करना बड़ा आसान है, इनको गालियां गलौज करना बड़ा आसान है, इनको तानाज़नी करना बड़ा आसान है, इनको तरह तरह के गालियां निकालना बड़ी आसान है। खुदा की कसम, जब पैगंबर के सर में पत्थर लगे बदला लेने के लिए, तुम में से कौन गया था? अल्लाह, तुम कहां थे? और अगर तुम उस वक्त भी होते तो बेईमानी से काम लेते, मुनाफिकत से काम लेते। अमीर हमजा की हालत कुफर है, अभी मुसलमान नहीं हुए लेकिन खून का जोश आया है और सर में कमान मारी और वापिस आए। फरमाया, मेरे भतीजे राजी हो जा, गम ना करियो, मैं तेरा बदला ले आया हूं, मैंने तेरा बदला ले लिया, इंतकाम ले चुका हूं मैं तेरा। खुदा की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा, बार बार कहा अमीर हमजा ने रज़ियल्लाहु ताला, मैंने बदला ले लिया, मैंने इंतकाम ले लिया। हुजूर ने जवाब न दिया। फिलहाल जब बार बार कहने लगा तो फरमाया, मेरे चचा, अगर मुझे राजी करना चाहते हो, खुदा की कसम मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं लोग मुझे पत्थर मारे मैं माफ कर दूं, लोग मुझे जख्मी करें, लोग मुझे परेशान करें, मैं उसी वक्त माफ करता चला जाऊं। मैं बदला लेने के लिए हरगिज नहीं आया, मैं इंतकाम लेने के लिए हरगिज नहीं आया। फिर मेरे भतीजे, मैंने तो तेरा बदला ले दिया है। फरमाया, मेरे चचा, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो जल्दी करो, कलमा पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। सैयदना
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے، وہ جان ساری کی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن غزوہ احد ہوا۔ جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ بڑے بڑے بہادر کافر تیاری کر کے آئے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حارث تیمی کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرکب پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی۔ جدھر کو جاتے کافروں کی صفیں پلٹ جاتی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کافروں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور جو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے اور میرے مقابلے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی بہادری دکھائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے، مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے۔ ہندا کا ابا، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے۔ روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے، میرا خاندان مکا دیا۔ امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کرو۔ شوال کا مہینہ تھا، 15 تاریخ تھی، آ پہنچے قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر، پہاڑ کا جو درہ تھا، 2 صحابیوں کو وہاں بٹھایا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا۔ 2 تھے یا 4 تھے کہ جماعت تھی۔ ابتداء مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگ نکلے۔ اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی، حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا، لڑائی ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے، اپنی فتح ہو گئی، اب یہاں کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ اجتہادی غلطی ہو گئی، گویا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا۔ بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا، مسلمان بے فکرے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہاں سے آ کر حملہ کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر کے چہیتے 70 صحابہ چاہیے۔ ملی اللہ کی بات پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے، دوڑی دوڑی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا زبیر ذرا دوڑو، عورت ذات ہے، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں، جا کے روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا، ذرا توجہ کرنا، یہ ہے تابعداری، یہ ہے غلامی، اس کا نام
مارنی. کہتے ہیں صفیہ نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی پیچھے کو واپس رکھ. پیغمبر نے روکا ہے. پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر ایک قدم آگے میں نے بڑھایا تو کوئی جہنم میں نہ چلے. صحابیات ایک قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف. یا 100 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 برس کی زندگی ساری کی ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے. ساری کی ساری. امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہے. احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے. خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے پیغمبر پہنچے. پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ناک نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جا کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں. ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. ادھر سے آواز آتی ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبا رہی ہوں. حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے. کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کی 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. سبحان اللہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے. آسمان کی طرف چہرے انور اٹھا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے اور زمین و آسمان کے مالک اب تو راضی ہو جا. یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا. اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیری جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا. اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے، روتی نہیں. صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، چھوڑ کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے. کہتی ہے روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. میں کیوں روؤں، میں کیوں کپڑے پر رکھا والا تقولوا لمیتی سبیل اللہ اموات.
میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، چولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، 2 چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالا، ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں۔ دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید ہوا پڑا ہے، کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے۔ توجہ کر مسلمانہ، نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں، مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو، نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو۔ صفیہ کہتی ہے او لوگوں میری چادریں واپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے۔ کیوں؟ کہنے لگی چادریں 2 ہیں، ایک ماجایا بھائی ہے، ایک وہ ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پرورش پائی ہے، ایک ماں جایا بھائی ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریک بھائی ہے۔ اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا، کل قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دے کے چلی گئی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو، ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو۔ پھر پتا چلا، یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے۔ فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی غیر پر چھوٹی چادر ڈالی، کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی، قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان چادروں کی قرہ اندازی کرو، چنانچہ قرہ اندازی کی گئی۔ اللہ کی شان دیکھو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے، انصاری صحابی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، افلاس کی حالت دیکھو، غربت کی حالت دیکھو، پیغمبر کے گھرانے کی حالت تو دیکھو۔ ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر ڈالی گئی، اور چادر کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، حضور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہیں۔ میرے پیارے چچی کا کیا حال بنا ہے دین اسلام کی وجہ سے۔ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ان لوگوں کو مردہ خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کرا گئے۔ کوئی عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی زمین کے پیچھے مرے گا، کوئی ٹیوبویل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا، کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا، کوئی پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء اور اللہ کے احکام اور اسلام کی عظمت پہ مرے گا۔ عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ فرمایا میرے چچا کے سر ڈھانپ دو، پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو۔ اندازہ لگاؤ، کیفیت کا اندازہ لگاؤ، ارے یہ سارے شہید اور تو بھاگ کے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا، یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہا رہے۔ فرمایا میرے چچا اللہ تجھ پر کرم کرے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے،
سید الشہداء حمزہ کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، لہذا ان کے مقابلے میں کوئی شہید سردار نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ یہ تو خدا اور خدا کی تعمیر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کی پتے جب پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا عظمت ہے! اور آج بھی حاجی لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے، زبان حال سے کہتا ہے، اور پاکستانی حاجیوں کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اسلام چاہتے ہو مگر قربانی نہیں دیتے۔ آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر 11 ٹکڑے کرائے تھے، ادھر دکھ اتنا، ادھر پریشانی اتنی، ادھر اتنا صدمہ عظیم پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کمال دیکھو، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ کسی صحابی نے آ کر کے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی ابن حرب امیر حمزہ کا قاتل بھی ڈر کے مارے مکے سے طائف بھاگا کہ میرا کیا بنے گا؟ پھر طائف میں مسلمان پہنچے، اندازہ ہو گیا کہ یہ جان نہیں چھٹتی، اب خود مدینے حاضر ہوئے اور مسلمان بنے۔ حضرت وحشی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ ادھر ہاں فرمائی، ادھر پیغمبر کی پیاری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ فرمایا، وحشی خوب جانتا، اچھی طرح سے مجھے پتا ہے، میرے شیر کے ٹکڑے کرنے والا تو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے معافی یہ گنجائش ہے؟ فرمایا، الاسلام یہدی ما کان قبلا، اسلام گزشتہ عمر کے کفر کی حالت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر واقعی تجھے پتا ہونا چاہیے میں فرشتہ نہیں، میں خدا نہیں، میں عرش پہ بیٹھنے والا خدا نہیں، میری قدرت کاملہ پوری دنیا میں نہیں چلتی، میں ایک انسان ہوں، میں ایک آدمی ہوں، میری بات سن لے، تیرا دین اسلام قبول ہے، معتبر ہے، تو صحابی ہے، تم نے میری زیارت کر لی ایمان اور اسلام کے بعد، مگر واقعی یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا، جب تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے۔ واقعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا، میں نے کیا کیا؟ ہندا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندا جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے، میں نے تو جگر چبایا تھا، میں نے تو کلیجہ چبایا تھا، میں نے تو غلام آزاد کیا تھا، قتل کھڑے ہو کر کے میں نے کرایا تھا، میرا کیا بنے گا؟ مدنی کریم سے پوچھا گیا، فرمایا جاؤ ہندا سے کہو تب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی، جو پکڑے گا میں چھڑاتا نہیں۔ اس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا، اور اخلاق ایسے کر کے دکھلایا۔ اکرمہ بھاگ نکلا رضی اللہ تعالیٰ، ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہو رہا ہے سمندر پر، کہاں چلا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے تکلیف پہنچانے میں؟ آج وہ آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، خدا جانے ہمارا کیا بنے گا۔ کہنے لگی، اکرما میں اس چہرے کا دیدار کر کے آئی ہوں، میں اس صورت کی زیارت کر کے آئی ہوں، تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں، اکرما آ
आजा मेरे साथ आजा, उसने एक रहमत की चादर बिछा रखी। कहने लगा उम्मे हकीम को मरवावेगी? उसने कहा मेरी जिम्मेदारी है, तू आ तो सही। बड़ी जबरदस्ती से साथ लेके आई, हर में मोहतरम में दाखिल हुई, अर्ज करने लगी उम्मे हकीम या रसूलल्लाह या अकरमा आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, फरमाया अकरमा मरहबा, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, दीन कबूल करो मैं तुम सब कुछ माफ करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने टुकड़े करा करके दीन का झंडा लहराया हो, जिन लोगों की जुबानें काटी गई हो, जिन लोगों की आंखें निकाली गई हो, जिन हजरात के बच्चों का कीमा बना दिया गया हो, उन्होंने तो इस्लाम फैलाया नहीं। अब ये 14वीं सदी वाले इस्लाम फैलाएंगे जिनकी पल्ले न नमाज न रोजा न दाढ़ी न मूछ न लेना न देना, सुर्खी पाउडर मर्द लगाए फिर ये मुजाहिद बने। तुम मुजाहिदों के जिक्र करने वाली पहले सूरत तो बनाओ, शक्ल तो बनाओ। शक्ल जलानी चाल मर्दानी पहचाने भी नहीं जाते। हजरत सफिया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसने प्यारे भाई के सैयदना मीर हमजा के 11 टुकड़े देखकर आंसू ना बहाए, कपड़े न नोचे, तेरा न पीता। अरे वो सफिया जो हुजूर के सामने खड़ी है, हुजूर के सामने अपने माजाए भाई के 11 टुकड़े देखती है, जुबान नहीं, आंख नहीं, लब नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, जिगर नहीं, तमाम चीजें नहीं है, मगर सफिया खबर का दामन नहीं छोड़। तो मेरी राह में शहीद हो गया, उसकी अजमत इतनी ऊंची, उसकी बरतरी इतनी ऊंची, उसकी बुजुर्गी इतनी बढ़ गई। ऐ लोगों, तुम्हारी जुबानों को इजाजत नहीं कि तुम उन्हें मुर्दा कहो, तुम्हें मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। फरमाया जो लोग मेरी राह में शहीद हो गए वो मेरे पास खाना खाते, बल अहयाउन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मीद आप लोगों को बयान अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।